मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, कलाम पाक की आप सूरह फातिर सुन रहे हैं। अल्लाह के पाकीज़ा कलाम की वो आयत सूरह फातिर की जो आयत नंबर 40 है और 41 है। आज के सबक में यूं फरमाया, कुल अराअयतुम शुरकाअकुमुल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन काफिरों से, उन मुशरिकों से ये कहिए कि भला ये तो बतलाओ कि जिनको तुमने अल्लाह का साझी ठहरा रखा है, शुरका ठहरा रखा है, करारदाद जिनको तुम बता रहे हो, जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो, ये बात बतलाओ कि जमीन का कोई जुज उन्होंने बनाया। इतनी बड़ी जमीन है, कोई एक तो बता दो कि जिसने जमीन इतनी बनाई हो। सोच कर बताओ, गौर करके बताओ कि जिनको तुमने माबूद बना रखा है, जिन पत्थरों को, जिन दरख्तों को और जिन इंसानों की तुम पूजा कर रहे हो, इनमें से सिर्फ ये बता दो कि इस जमीन पर जो तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, इस जमीन में से कोई हिस्सा उन्होंने बनाया। जिस आसमान के नीचे तुम रह रहे हो, इस आसमान में के बनाने में उनका किसी का साझा है कि अल्लाह के साथ मिलकर बनाया हो कि जी मैं भी साथ में हूं आपके। ये अकल के एतबार से सोचो या नकल के एतबार से कोई उनके पास कोई किताब, हमने उन काफिरों को कोई किताब दी हो कि जिसमें ये लिखा हुआ हो कि शिर्क जो है सही है, शिर्क करते रहो और सही रहेगा। किसी कोई किताब ऐसी दी हो हमने कि जिसमें बुत परस्ती और मुशरिकाना जो दावा है इसकी सिहत, इसको सही करार दिया हो, उसमें लिखा हुआ हो किताब में कि ये सही है, कोई बात नहीं, ये एतकाद रखना सही है इनका, ये कामयाब है। कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ही कहते हैं, ना उन्होंने किसी ने जमीन बनाई, उन खुदाओं ने जिन्होंने मेरे सिवा जितने भी खुदा हैं उनमें से किसी ने जमीन का एक टुकड़ा, एक जर्रा नहीं बनाया। ना आसमान के बनाने में वो शरीक हैं, ना उनके पास कोई दलील है, ना उनके पास कोई अकली दलील, ना नकली दलील। सिर्फ ये बात है उनके पास कि उनके बड़ों ने ये बात बतला दी, हा उलाई शुफाउना इंदल्लाह, कि अल्लाह के पास ये जो तुमने जो जिनको खुदा बना रखा है, ये अल्लाह के पास तुम्हारे सिफारिशी बनेंगे, इसलिए इन्हें छोड़ना नहीं है। उनके बड़ों ने, उनके गुनाहगारों ने, बेइंसाफों ने, जालिमों ने हद कर दी कि अपने छोटों को यह बतला दिया कि यही तुम्हें बचा सकते हैं, अल्लाह के सामने यही तुम्हारी तरफ से बोलेंगे और बात करेंगे। ये बात उन्हें बतला दी जालिमों ने। हालांकि अल्लाह के पास तो बड़े बड़े मुकर्रब, वो फरिश्ते हों, अंबिया हों, औलिया हों, अतकिया हों, अल्लाह के सामने बोलने की ताकत नहीं रखते हैं। तो जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं वो अल्लाह के पास बोलने की हिम्मत नहीं रखते बगैर इजाजत के। भला ये पत्थर की मूर्तियां और ये क्या नाम, ये जो दरख्त हैं या दुनिया की जितनी भी खुदा बना रखे हैं, इनकी कहां हैसियत है, जिनका कोई हिस्सा नहीं है। तो यूं फरमाया, कुल अरायतुम शुरकाउकुम इंदल्लाह, आप कहिए कि तुम अपने करारदाद शरीकों का हाल तो बतलाओ। ए नबी, आप कहिए कि उन करारदाद शरीकों का हाल बतलाओ जिनकी तुम पूजा करते हो, इबादत करते हो, जिनको तुमने खुदाई
درجہ دے رکھا ہے، ان کا حال بتلاؤ. کیا حال بتلاؤ؟ ام لہم شرک ارونی ماذا خلقوا من الارض، یعنی مجھے بتلاؤ کہ زمین کا کوئی حصہ انہوں نے بنایا ہے. مجھے بتلاؤ، خبر دو مجھے اس بات کی. ارونی کے معنی یہاں پر اخبرونی کے معنی میں ہے کہ مجھے خبر دو اس بات کی کہ زمین کا کوئی چیز انہوں نے بنایا. اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ان سے بات کرو، ان سے یہ بات. آگے بڑھ کے فرمایا ام لہم شرک فی السماوات، سماوات کے معنی آسمانوں کے ہیں. یا ان میں، یا ان کا آسمانوں کے بنانے میں کوئی ساجھا ہو. ان سے پوچھو، بتلاؤ، بتلائیں گے وہ تمہیں. جب آسمان اور زمین کے بنانے میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہے تو پھر وہ معبود بھی نہیں ہو سکتے، وہ خدا نہیں بن سکتے ہیں. یہ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. عبادت کا مستحق وہی ہے جس نے زمین ہمیں بچھا کر دی ہے. عبادت کا مستحق صرف وہی ہے جس نے آسمان کو ہمارے سروں کے اوپر تھام رکھا ہے، اور کوئی نہیں ہے. اور یوں فرمایا ام آتیناہم کتابا، یہ تو فرمایا عقلی اعتبار سے تم سوچو، غور کرو. زمین کا کوئی حصہ بنایا، آسمان میں کوئی ساجا. اب نقلی اعتبار سے اللہ یوں کہتے ہیں ام آتیناہم کتابا، یا ان کو ہم نے دی ہو، ان کافروں کو ہم نے کوئی کتاب دی ہو. ان کافروں کو کوئی کتاب دی ہو. کیا کتاب؟ کون سی کتاب؟ کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ان کو خدا ماننا صحیح ہے، ان کی پوجا کرنا صحیح ہو. جس کتاب میں لکھا ہو، دکھاؤ کتاب کہاں ہے. اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی کتاب دکھاؤ، کون سی کتاب ہے جس میں لکھا ہو ان کی ماننا صحیح ہے اللہ کی طرف سے. فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہو کہ وہ اس کی کیسی دلیل پر قائم ہو، کہ اس کی وہ کسی دلیل پر، یعنی کوئی بات اس میں لکھی ہوئی ہو، اس بات کے اوپر وہ چل رہے ہوں. بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، کچھ نہیں بلکہ یہ ظالم لوگ. کون ظالم؟ ان کے بڑے ظالم ہیں کافروں کے، جو بڑے مر رہے ہیں نا ان کے 70 سال 60 سال گزار کر کے. اصل ظالم وہ ہیں کہ اپنی نسلوں، خود تو جھک رہے ہیں جہنم میں، اپنی نسلوں کو بھی جہنم میں جھونک کر جا رہے ہیں، انہیں بھی لگا کر جا رہے ہیں کام پر کے. اللہ انہیں ظالم کہہ رہے ہیں، بے انصاف ہیں وہ لوگ. کچھ نہیں بلکہ وہ ظالم لوگ وعدہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے دھوکے کا. کون سا دھوکا؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ خدا ہمارے پاس، یعنی اللہ کے پاس تمہارے سفارشی بنیں گے. یہ دھوکہ دے رکھا ہے، اس لیے انہیں چھوڑنا نہیں ہے. قبر والا قبر کو پکڑے بیٹھا ہے، پتھروں والا پتھروں کو لیے بیٹھا ہوا ہے، کہ اپنے بیگ میں بھی وہی ہے، اپنے سامان میں وہ، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ اس نے ایک ایک خدا بنا کر اپنے گھر میں رکھ رکھے ہیں. چھوڑنے کا نام نہیں ہے. کوئی آگ کو پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، مجوسی جسے کہتے ہیں آگ پرست، آگ کی پوجا کرنا، اسے خدا بنا رکھا ہے. کوئی پانی کو لیے بیٹھا ہوا ہے کہ پانی سب کچھ ہے. کسی نے سورج کو پکڑ رکھا ہے، کسی نے چاند کو پکڑ رکھا ہے. تو یہ جو سب کچھ ہے، جو وعدہ کر رکھا ہے، یہ وعدہ انہوں نے، جو ان کے بڑے مرے ہیں انہوں نے لگا کر گئے کام پر کہ یہی سب کچھ تمہارا کریں گے. اور یہ شیطان ہے سب سے بڑا ظالم، اس نے لگا رکھے کام پر. اس لیے آگے فرمایا تو یوں کہہ رکھا ہے کہ یہ بت وغیرہ اللہ کے یہاں ہمارے شفیع بنیں گے.
اس کا قرب عطا کریں گے، حالانکہ یہ خالص دھوکہ اور فریب ہے۔ یہ تو کیا شفیع بنتے، بڑے سے بڑا مقرب بھی وہاں کفار کی سفارش میں زبان نہیں ہلا سکتا، بڑے سے بڑا کافروں کی سفارش کوئی نہیں کر سکتا وہاں، ان کی تو کیا حیثیت ہے؟ صرف ایمان والے کی سفارش ہو سکتی ہے، کافروں کی سفارش نہیں ہو سکتی، مشرک کی سفارش نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، ایمان والا کہتا ہے، اور قبر کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، اس کی کون سفارش کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اگر اس نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے شرک سے۔ آگے فرمایا، آگے اللہ رب العزت یوں کہتے ہیں، یوں کہنا چاہتے ہیں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ یقینی بات یہ ہے، یقینی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے، دیکھو کون سی سمجھنے کی؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زمین اور آسمان اس کو اللہ نے تھام رکھا ہے۔ تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو روک رکھا ہے، زمین کو اور آسمان کو، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ اگر اللہ رب العزت، فرض کرو اگر اللہ رب العزت ان زمین اور آسمان کو چھوڑ دے، ان کو تھامنا چھوڑ دے، ایک بھی ایسا خدا نہیں ہے جو ان کو تھام سکے، اتنے بڑے آسمان اگر اللہ چھوڑ دے کہ میں نے آج تھامتا، ان میں سے ایک بھی طاقت نہیں رکھتا ہے جو آسمان کو ایسے کا ایسا روک لے اوپر، اور زمین کو پانی کے اوپر تھام دے، کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یقینی بات، تحقیقی بات یہ ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمانوں کو تھام رکھا ہے۔ یمسک کے معنی ہے یمنع، روک رکھا ہے، ان تزولا، کہ نہ ٹلے۔ نہ ٹلے کا مطلب ہلنے کا مطلب نہیں ہے، یہاں تزولا کے معنی حرکت کے معنی نہیں کہ حرکت نہ کرے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اسے تھامنا چھوڑ دے، کہ وہ ٹل نہ جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں تھام رکھا ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا، اگر اللہ رب العزت ان دونوں کو تھامنا چھوڑ دے، اگر اللہ رب العزت ان دونوں یعنی آسمان اور زمین کو تھامنا چھوڑ دے، من احد من بعدی، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان کو پکڑ کر بیٹھ جائے۔ اس کی قدرت کا ہاتھ، یعنی اللہ کی قدرت کا ہاتھ اتنا مضبوط ہے اور اتنا لمبا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو اپنے قبضہ قدرت میں لے رکھا ہے۔ ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس معبود کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ یہ کیا ہے، ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ دنیا میں جن لوگوں نے اپنی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، جن کو خدا بنا رکھا ہے، ان کے تو قبضے میں کچھ نہیں ہے، اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے ہیں، اپنے سامنے کا رکھا ہوا کھانا کتا کھا کر چلے جائے اسے نہیں روک سکتے ہیں، تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ میرے نفع و نقصان کے کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ یہ بے اختیار ہے، با اختیار تو اللہ ہے، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، دنیا کے کوئی کسی طرح کا کوئی اختیار ان کو نہیں دیا گیا ہے۔ اگر ان کو کوئی کسی طرح کا اختیار ہوتا تو یہ مرتے کیوں؟ ان کا مرنا جینا پتہ لگتا ہے کہ خدا نہیں، خدا تو وہ ہے جو حی اور قیوم ہے، ہمیشہ زندہ ہمیشہ قائم ہے، جو سب کو مارتا ہے سب کو جلاتا ہے، اسے کوئی مارتا نہیں، اسے کوئی جلاتا نہیں، وہ ہے خدا اور وہ ہے اللہ۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ بڑے بردبار ہیں، اپنے بندوں کو چھوڑتے رہتے ہیں، کیا مہلت دے رکھی ہے، کافروں کو کوئی پکڑ رہا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو سب کو اکٹھا کر دے، ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں سب کا بھوس بنا دیں گے ایک سیکنڈ میں، لیکن یہ مہلت دینا کہ کھارے پیرے مزے اڑا رہے، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور سب کچھ تھام رکھا ہے، یہ مہلت دینا صرف اس بات کی علامت ہے
اللہ رب العزت اتنے برداشت کرتے ہیں اپنے بندوں کی، اتنے کوئی برداشت نہیں کرتے. اور یہ صرف برداشت کرنا اس وجہ سے ہے کہ میرے بندے سمجھ کر کے سوچ کر کے کبھی نہ کبھی تو میرے پاس آئے گا، وہ لوٹ کر آ جائے، پلٹ کر آ جائے، بس یہ مہلت ہے. غفورا، جب بھی پلٹ کر آئے گا بندہ، چاہے اس نے 70 سال تک شرک کیا ہو، کفر کیا ہو، اگر مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی، ایمان قبول کر لیا، اللہ یوں کہتے ہیں غفور، ہم پھر بھی اس کو معاف کرتے ہیں. یہ اس کی بردباری اور اس کے بخشنے کا یہ بے انتہا. ایک باپ ہے، دنیا کے حالات تو ایسے ہیں کہ ایک بچہ اگر بچے سے ناراض ہے اور 20 سال 10 سال ناراض رہا اور مرنے سے چند منٹ پہلے اس کے پاس کہتا ہے آ کر ابا، تو باپ دھمکا دیتا ہے، چل پلٹ. اب ابا کہتا ہے آ کر کے اب میرا وقت آخر ہے، اب ابا کہہ رہا ہے. اللہ ایسے نہیں ہے، جب بھی کہو گے آ کر کے اللہ جی مجھے معاف کر دو، کہیں گے ٹھیک ہے معاف کر دیا. ہم تو اس رب کے بندے ہیں. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شرک سے بت پرست سے اللہ حمایت فرمائے. پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ اس سبق سے ہدایت عطا فرمائے، دنیا کے کونے کونے تک اللہ تبارک و تعالی اس سبق کا فیض عطا فرمائے، قرآن کریم کا فیض عطا فرمائے. سبحان اللہ.